अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं वजीह सानी। पीटीआई में 27 सितंबर के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल पर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। बैरून मुल्क मौजूद पार्टी रहनुमा और वीलॉगर की जानिब से सोहेल आफरीदी पर मार्च की तारीख को लेकर खुफिया डील का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि सोहेल आफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि शहबाज गिल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वो मुआफ़ी मांगेंगे। ये गुफ्तगू उन्होंने की है प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के साथ। दूसरी जानिब शफी जान ने शहबाज गिल पर बानी पीटीआई के मोबाइल फ़ोन से मुताल्लिक़ संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। इस सब पर हम बात करेंगे कि क्या पीटीआई के बाहर बैठे व्लॉगर्स पार्टी की क़यादत और बानी की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल वड़ाइच साहब, महमल सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और एजाज़ सैयद साहब। अपने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। यूँ लगता है कि पीटीआई दो हिस्सों में तकसीम है, एक बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स यूट्यूबर्स और एक पाकिस्तान में मौजूद क़यादत। क्या आपको लगता है कि जो बाहर बैठे लोग हैं वो यहाँ मौजूद पार्टी के लिए और बानी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? देखें, इस चीज़ को देखने के दो तरीके हैं। शहबाज गिल साहब और उनके जो साथी हैं व्लॉगर्स, पर्सनली तो उन्होंने हम सबको बड़ा हर्ट किया है, क्योंकि बहुत पर्सनल लेवल पे ऐसी ऐसी बातें की हैं जो कि ज़ेब नहीं देती जर्नलिज्म। लेकिन मैं अपने ज़ाती गुस्से को थूकते हुए और उसको नज़रअंदाज करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो बानी पीटीआई लड़ना चाहते हैं तो लड़ने में ये यूट्यूबर और व्लॉगर उस काफिले के सरबराह हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में वो कोई मसले का हल चाहते हैं या आगे चलना चाहते हैं तो वो फिर इस मसले में रुकावट है। तो ये बुनियादी जो इस वक्त उन्होंने रोल संभाला हुआ है, और डेफिनेटली अलीमा खानम की उनको सपोर्ट है। अगर खान साहब की सपोर्ट नहीं भी है तो अलीमा खानम की उनको मुकम्मल सपोर्ट है, और वो वही बयानियां दे रहे हैं जो मुझे बहनें जो है बाहर पेश करती हैं। लेकिन जाहिर है दूसरे जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो असेंबली में हैं, वो चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, खान साहब जेल से निकले, कोई इक्तदार का रास्ता हमवार हो, सुलह का हम हमवार हो, जो जेलों में खुल जाएं और जो जेलों में लोग हैं वो उनकी मुश्किलात खत्म हो। अब ये दो नुक्ता नजर हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि इनकलाब ही आएगा और हम इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज, किसी सुलह सफाई इसके कायल नहीं लगते, और उसके लिए रास्ते में कोई भी अगर मसालत की बात करता है हम जैसा तो हमको भी रगड़ देते हैं। तो बुनियादी बात यही है कि क्या बानी पीटीआई चाहते क्या है। अच्छा, क्या वो वाकई जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं इनकी पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं या उन्हीं के ये पॉलिसी पे चलते हैं। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन किसने बनाया? जो गंडापुर हैं उनको चीफ मिनिस्टर किसने नॉमिनेट किया? ये जो अब है इनको किसने किया? ये सारा कुछ भी तो इमरान खान कर रहे हैं। तो ये इमरान खान, क्या इमरान खान का दिल उनके साथ है या इनके साथ है, ये फैसला करना है। अच्छा सुहेल साहब, ये भी तो बताइएगा कि आपके ख्याल में व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, लड़ाई या फिर आगे बढ़ने का रास्ता, रिकंसिलिएशन, क्या क्या आपको लगता है? मैं तो डरपोक आदमी हूँ ज़ाती तौर पर, तो मैं तो 3 साल से ये कह रहा हूँ कि सवाए मसालियत के मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। मैं नवाज शरीफ साहब से पीडीएम के शुरू में खुद जाके लंदन सलाम किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि ये रिवेंज साइकिल बंद होना चाहिए। वो तब से अब तक मेरे से नाराज है। इमरान खान साहब से 9 मई से पहले 3 दफा मैं और जर्नलिस्ट हाजिर हुए, बहुत सारे डेलीगेशन बना के, कि ये रास्ता पुरखतर है, ये नहीं करना चाहिए। जाहिर है उन्होंने भी नहीं मानी, और हर तरफ से नून भी पहले गालियां देती थी, पीटीआई भी गालियां देती है, मुक्तदरा भी खुश नहीं है, कोई भी उस वक्त मुसालत की बात नहीं करता था। आज 3 साल बाद हम उसी जीरो जगह पे खड़े हैं जिसमें स्वाय मुसालत के कोई रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली कभी ना कभी तो मुसालत करनी है, मुक्के मार के, एक दूसरे को तबाह करके, कत्ल करके, फांसी दे के।
کیا اور راستہ ہے؟ مجھے اگر کوئی راستہ ہوتا تو میں بھی سوچتا، مجھے تو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. ساری دنیا میں یہی راستہ اپنایا گیا ہے. اعجاز سید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آج جب شفیع جان کے الزامات میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے موبائل فون سے متعلق شہباز گل پر سنگین الزامات ہیں. یہ الزامات آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، آپ کی جانب سے بھی ان الزامات کو بتایا گیا کہ ایسے الزامات ان پر لگے ہوئے ہیں. تو کیا یہ باہر بیٹھے بلاگرز بانی کے لیے، پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ جہاں کوئی راستہ نکلنے لگتا ہے، یہ یہاں بیٹھی، یہاں موجود قیادت کو ہی الزام تراشی کر کے آپس میں لڑ کر معاملہ خراب کر دیتے ہیں. وجی بہت شکریہ. وجی جو آپ نے شہباز گل کے حوالے سے بات کی کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، یہ الزامات پہلی دفعہ نہیں لگے ہیں. یہ الزامات اعظم سواتی جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے ذمہ دار رہنما ہیں، وہ بھی یہ سوالات ان کے اوپر اٹھا چکے ہیں. پھر شیر افضل مروت وہ بھی یہ باتیں کر چکے ہیں، اور بھی ان کی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں یہ باتیں شہباز گل کے بارے میں پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ شہباز گل نے، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، مرکزی فاؤنڈر ہیں عمران خان، ان کے موبائل چوری کیے تھے اور ان کو کسی خفیہ ادارے کے سپرد کیا تھا، اور ان کے اوپر کافی سوالات ہیں. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ جب شہباز گل کو یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، اور ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ بتایا تھا کہ شہباز گل پولیس کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ ریلیز ہو گئے، اور جس طریقے سے آپ وہ فوٹیجز آج بھی موجود ہیں کہ جس طریقے سے ان کی بہت بری حالت تھی اور یہ برداشت بالکل نہیں کر پا رہے تھے جو صورتحال وہاں پر تھی. اور پھر بعد میں یہ ریلیز ہوئے تو کوئی ان سے یہی کی جا رہی تھی کہ شاید ان کی زبان جو بڑی قابل اعتراض اور بڑی بعض اوقات گندی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ بھی میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ سخت لفظ بھی اتنا سخت نہیں ہے when it comes to this ان صاحب کے. تو یہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید یہ اپنی کچھ سبق سیکھیں گے، لیکن انہوں نے اپنے برے وقت سے بھی سبق نہیں سیکھا. لیکن وہاں پر ایک اہم واقعہ ہوا تھا. وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب یہ اسلام آباد سے ریلیز ہوئے تھے، تو یہ بنی گالا نہیں گئے تھے. عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی. پھر یہ لاہور چلے گئے تھے، اور جب یہ ابھی گرفتار تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم ایوان صدر میں ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی جنرل باجوہ سے، جو کہ اس وقت کے صدر نے ملاقات کروائی تھی. عمران خان صاحب اقتدار سے نکل چکے ہوئے تھے. تو رپورٹڈ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ یہ جو ہم نے طوطا جو پکڑا ہوا ہے وہ طوطے کی طرح بول رہا ہے. وہ اشارہ شہباز گل کی طرف تھا. اچھا. اور ہمیں ذرائع نے ایٹ دیٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب یہ کسٹڈی میں تھے تو انہوں نے عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی فیملی کے بارے میں بہت ساری سچی اور جھوٹی باتیں مبینہ طور پہ بتائیں ایٹ دیٹ ٹائم. اور یہ بات میں آج کی نہیں کر رہا ہوں، ایٹ دیٹ ٹائم ایگزیکٹلی ہم آپ سے سنتے رہے. ایگزیکٹلی جی یہ باتیں میڈیا میں آئی بھی تھی. ٹھیک ہے. ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ باتیں ساری ہوئیں، پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز گل یہاں پر رہے اور پھر وہ خاموشی سے باہر چلے گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بندے کو باہر جانے کی عام طور پہ اجازت دی جاتی ہے، وہ ایسی اجازت نہیں ملتی، وہ کوئی ایشورنسز ہوتی ہیں. تو شہباز گل کا جو آپ یہ کہیں نا کانڈکٹ، اس کے اوپر سوالیہ نشان بالکل موجود ہے. جب تک وہ ادھر تھے تو میں یہ بات کے اوپر ہم نے بات کی، ہم نے مختلف لیڈروں کو بھی سنا، یہ باتیں ہوتی رہیں. اب وہ بیرون ملک ہے، ان کو اپنے ساتھیوں کے اوپر بہت غصہ ہے، اور ان کو ہر اس شخص کے اوپر غصہ ہے جو یا تو پی ٹی آئی کا ہی ہے، پارلیمنٹ کا ممبر ہے، یا پھر وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ممبر ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے جو اکثر لیڈرز ہیں وہ کنٹرول میں ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ پالیٹکس نہیں کر رہے. یہ بات درست ہے، بے شک شہباز گل سے میں کوئی اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ بات پارٹلی ان کی ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اکثر رہنما ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، لیکن سارے نہیں ہیں. اب شہباز گل وہاں پر جو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اس میں وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بڑی قابل اعتراض بعض اوقات زبان ہوتی ہے، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے.
وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، اور میں تو اکثر یہ بات یعنی آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جس زبان کا وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ یہاں پر پارٹی کے لیے اور بانی کے لیے مشکلات ہی پیدا کر رہی ہیں، آپ اس سے اگری کر رہے ہیں اوورآل؟ نہیں، میں وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پالیسی جو ہے وہ عمران خان نہیں بنانی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ پالیسی بنا رہے ہیں. ہاں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ بلیک میل ضرور کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو گراؤنڈ کے اوپر اپنے تئیں سروائیول موڈ میں ہیں، یا کچھ لوگ یقینی طور پہ ملے بھی ہوئے، لیکن کچھ لوگ جینوئنلی فائٹ بھی کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے لیے، اور وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں. لیکن ظاہر ہے الٹیمیٹ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے. جب وہ سامنے آئیں گے، انہوں نے پالیسی دینی ہے. ابھی تو میرے خیال میں مسالت کی پالیسی بالکل ٹھیک سہیل برائی صاحب فرما رہے ہیں کہ مسالت ہی بنیادی رستہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو طاقتور فریق ہے وہ بھی مسالت چاہتا ہے یا نہیں؟ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے، لیکن پتہ نہیں وہ چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن کچھ اور لوگ بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. محمل، آپ کی جانب آتے ہیں. آپ کو جو صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی، آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ آج سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ناراض دکھائی دیے. انہوں نے کہا آج سب کو میں نے کہا تھا کہ عدالت کے باہر آنا ہے، کوئی نہیں آیا. کہاں ہیں وہ لوگ سارے؟ ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست لگانی تھی. تو اندر مشکلات ہیں یا باہر والے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں وجی، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر ڈویژنز ہوں اور اس طرح کی یعنی انٹرنل ڈویژنز ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں، پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ کے اوپر جو ملک کے اندر ان کے اوپر ہیں مشکلات، تو ان کے لیے کوئی سیاسی سپیس بھی نہ بنے یا سیاسی سپیس ان کے لیے کم رہے، اس چیز کا بینیفٹ ان ولاگرز کو جاتا ہے. ان کی تو آپ کہہ لیں کہ ان کی دکان ہی اس چیز کے اوپر چلتی ہے. جب پی ٹی آئی کو اگر سیاسی سپیس ملی، یہاں پر مصالحت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر مصالحت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملے گی، سیاست کرنے کی ان کو سپیس ملے گی. یا پھر اگر ایونچولی وہ عمران خان صاحب کی رسائی اور پھر ان کی رہائی تک جب اگر وہ بات چلے گی، تو یہ جو پی ٹی آئی کی ایک آپ کہہ لیں کہ سیاسی کامیابی ہوگی، یہ ان ولاگرز کی شکست ہوگی. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ بالکل پاکستان کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں اور سینسرشپ بھی ہے، لیکن پاکستان میں رہ کر جو صحافی جو ہے، جو لوگ صحافت کر رہے ہیں، جو حکومت اور ریاست پر اس سب کے باوجود جو ہے وہ ان سے سخت سوال بھی پوچھتے ہیں، وہ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، وہ انویسٹیگیٹو سٹوریز بھی کرتے ہیں. یہاں پر سہیل صاحب بیٹھے ہیں، صافی صاحب بیٹھے ہیں، اعزاز بیٹھے ہیں، یہ لوگ روز اس چیز کے اوپر جب بات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو سب سے زیادہ اٹیک یہ ولاگرز کس پہ کرتے ہیں؟ انہی صحافیوں پر کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے ملک چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ ہم تو وہاں بول نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو obviously لوگ کویسچن کریں گے کہ جو لوگ ادھر بیٹھے بول رہے ہیں وہ کیا، تو ان پر انہوں نے ان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ان کے اوپر انہوں نے الزام لگانا ہے، انہوں نے کہنا ہے یہ تو بکاؤ ہیں، تو بکے ہوئے ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں. اچھا، اور یہ خالی چیز وہ یہ نہیں ہے کہ صحافیوں کے اوپر کرتے ہیں، وہ اپنی قیادت یعنی پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر بھی جو لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں مصالحت کی، یا کوئی جو سیاسی سپیس کی بات کرتے ہیں، یا کوئی ذرا بہتری کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ ان پر بھی سیم الزام لگاتے ہیں. یعنی کہ کسی کا انٹرویو چل جائے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، کسی کو ٹاک شو کے اندر سپیس پی ٹی آئی والوں کو مل جائے، تو وہ اس کے اوپر سوال. آج سہیل افریدی صاحب کے انٹرویو چل رہے ہیں، ابھی آپ نے منیر صاحب والے کا جو ہے حوالہ دیا، تو جب وہ ٹی وی کے اوپر چلیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ لوگ obviously چیف منسٹر کو سننا چاہیں گے کہ وہ کہتے کہ، لیکن یہ ان لوگوں کے آپ ویلاگ بھی سن لیجئے گا کہ پھر یہ چیف منسٹر صاحب کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، یا ان کو کہیں گے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، یا ان کو اس طرح پینٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آلریڈی ہو بھی رہی ہیں اس طرح کی جو ہے باتیں جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے. تو ان کو جیسے میں نے کہا نا جی، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی میں ڈویژن ہو، نہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کوئی سیاسی سپیس ملے، اور جو سوال کرتے ہیں لوگ ان کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو یہ اٹیک کرنے پر لگا دیں گے. تو ان لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ جب تک obviously اگر خان صاحب اندر رہتے ہیں تو پھر تب تک تو لوگ ان کو سنیں گے، لیکن جس دن خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر ان کو کون سنے گا؟ پھر تو obviously پھر خان صاحب کی بات سنی جائے گی یا وہ ہوگا. تو ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کے obviously
اس کے اندر مالی مفائد بھی ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے، ان کی ریلیونس بھی ہے، تو ان کو کیا پرواہ کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھی پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے کیا ہے، یا عمران خان صاحب کے لیے جو ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس طرح کی چیز. تو آبویسلی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آبویسلی نقصان پہنچا رہے ہیں اس پوری چیز. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جس انٹرویو کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آج رات 8 بجے پروگرام کیپٹل ٹاک میں نشر کیا جائے گا. حامد میر صاحب نے ان کا خصوصی انٹرویو لیا ہے تو آپ پورا انٹرویو ملاحظہ کر سکیں گے. صافی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اتنا پریشر بنایا ہوا ہے کہ خان صاحب خود بھی جو کہ بانی ہیں وہ بھی پھر لچک دکھانے سے ڈرتے ہیں کہ پھر انہیں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بصالیت کے راستے کی طرف بڑھ سکتے ہیں جس کا سہیل وڑائی صاحب نے مشورہ دیا؟ نہیں, ان کا خان صاحب پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب جیل کے اندر کوئی سوشل میڈیا تو نہیں دیکھتے ہیں. میرا اور ان کا اس معاملے میں پوزیشن ایک ہی ہے. میں دیکھتا نہیں ہوں اور وہ دیکھ نہیں سکتے, تو یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ ان کا پریشر خان صاحب کے اوپر ہے. اور خان صاحب اپنی رائے وہ خود بناتے ہیں, لیکن جو سہیل آفریدی صاحب ہیں اور یا ان کی ٹیم ہے, ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ خان صاحب کی نامینیٹڈ ٹیم ہے اور ان کی فیوریٹ ٹیم ہے. اس پہ ان کو اعتماد تھا, تو اس لیے انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا کے اس کی جگہ سہیل آفریدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اقتدار دے دیا ہے. تو میرے خیال میں تو وہی بندہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہے. جب تک کہ خان صاحب ان کو ہٹا نہیں دیتے یا ان کو اس منصب سے معزول نہیں کر دیتے یا ان کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہیں کرتے, کیونکہ دوسرے جو خان صاحب کے نمائندے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب جن کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا ہے, تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی سہیل آفریدی کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہی لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی سوچ کی ترجمانی کی کوشش کر رہے ہیں. باقی اقتدار کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. ایک بندہ جب اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا جو کہ ایک آزاد بندہ کر سکتا ہے. اور پھر خیبر پختونخوا جیسا صوبہ کہ جدھر آدھا صوبہ تقریباً وہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں, تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو لوگ ملک کے اندر ہیں وہ بہت کچھ نہیں کر سکتے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ فرق اس وقت ہمیں مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی زبان میں اور ان کے ایکٹس میں یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہی لوگ ہی خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, صافی صاحب آپ کا موقف آیا. سہیل وڑائی صاحب, ہم آپ سے ایک مختصر سوال پوچھ کر پھر ہم بریک کی جانب جائیں گے. 20 لاکھ کی ایک فگر 27 ستمبر کے احتجاجی لانگ مارچ کے لیے سہیل آفریدی صاحب نے دی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پاپولر لانگ مارچ 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آ سکیں گے یا ایگزیجریٹڈ فگر ہے؟ دیکھیں, آج تک پاکستان میں جو سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے, اور فارن پریس میں اتفاق رائے تھا کہ یہ 10 لاکھ سے زائد تھا. تو پاکستان میں اس سے بڑا تو آج تک کوئی اجتماع ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں رواج ہے جب کوئی اجتماع ہوتا ہے کہتے ہیں لاکھوں بندے تھے, تو وہ آپ لاکھوں کہہ لیں, لیکن اگر ہیڈ کاؤنٹ کی جائے تو وہ تو آپ کو یوں سمجھیں کہ 1 لاکھ بھی ہو نا تو بہت زیادہ ہیڈ کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جاتا, بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اعزاز, آپ کچھ کہہ رہے ہیں 20 لاکھ کو کم کر کے دیکھ لیں ریئلسٹکلی. ٹھیک ہے, ٹھیک. اعزاز, آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے. میں وجی ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ بیرون ملک بیٹھ کر تلخ باتیں کرتے ہیں, قابل اعتراض گفتگو بھی کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
اس کے ساتھ ایک اکنامک بینیفٹ بھی جڑا ہوا ہے. وہ نفرت کو بیچتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے ویوز بناتے ہیں اور ویوز سے ارننگ کرتے ہیں, ڈالرز ارن کرتے ہیں اور بڑے اچھی کمائی کر رہے ہیں. وہ اگر یہ سچویشن قائم رہتی ہے تو ان کا جو ویو ہے وہ زیادہ اس میں انکریز ہوگا, ان کی انکم زیادہ ہوگی اور وہ نفرت کو بیچ کر خوب ڈالر کمائیں گے. لیکن اگر یہاں پر امن ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کون دیکھے گا؟ اگر عمران خان صاحب باہر نکل آئے تو سارے لوگ تو پھر عمران خان صاحب کی اور ان کی فیملی کی گفتگو سنیں گے. تو لہٰذا یہ جو ارینجمنٹ ہے نا کہ خان صاحب اندر رہیں اور یہ باہر بیٹھ کر جو مرضی باتیں کریں, اور یہ ہے بھی پاکستان سے باہر, ان کے خلاف کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا, تو یہ ان کو ارینجمنٹ ان کے اکنامک بینیفٹ میں بھی ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. آپ ذرا دو بندوں کا کمپیریزن کر لیں, آپ جس طرح مرضی اختلاف کر لیں. ایک بندہ ہے جس کا نام ہے زلفی بخاری. خان صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک بیٹھ کر آپ خان صاحب کی پالیٹکس کی حمایت کریں, مخالفت کریں, لیکن میں لائلٹی اور سنسیئرٹی کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے زلفی بخاری جینوئن سنسیئر آدمی لگتا ہے جو اپنے پیسے خرچ کرتا ہے, برطانیہ میں جاتا ہے, امریکہ میں وہاں پہ پیسے خرچ کرتا ہے, وہاں پر لابنگ کرتا ہے, بڑے بڑے اداروں میں جاتا ہے, این جی اوز کے پاس جاتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, برطانیہ کے جو نوٹیبلز ہیں ان میں جاتا ہے اور جا کے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کروانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں. اور ان کے مقابلے میں یہ جو لوگ ہیں, یہ پرٹیکولرلی شہباز گل وغیرہ, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بیٹھتے ہیں, سرمن دیتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ ان کے فائدے میں بھی ہے. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ان سے سوال پوچھیں تو یہ جواب میں گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اس میں یہ یاد رکھیں کہ ان کا اکنامک بینیفٹ ہے, وہ چاہیں گے کہ یہ سچویشن قائم رہے, اور اصل میں چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے. اچھا, تو یہ اس موضوع پر ہماری گفتگو یہاں مکمل کرتے ہیں, ایک بریک لیں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو ایک اہم موضوع, ایک نوجوان تاجر کا قتل جسے ابتدائی طور پر خودکشی کا عنوان دینے کی کوشش کی گئی. ایک بریک کے بعد. کراچی میں میر رضا علی قتل کیس کی ابتدائی تفتیش نے پولیس کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیے. پولیس خودکشی کے موقف پر قائم رہی. بعد میں پولیس سرجن نے ابتدائی پوسٹ مارٹم میں موجود خامیوں اور تضادات کی نشاندہی کی. عدالتی حکم پر قبر کشائی ہوئی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا, جس کے بعد یہ موقف غلط ثابت ہوا کہ میر رضا نے خودکشی کی تھی. اب حکومت کی جانب سے پولیس سرجن کے میڈیا بیانات پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. پولیس سرجن حکومت کی ملازم ہیں اور میڈیا پر ان کے بیانات کی وجہ سے حکومت کی بدنامی ہوئی, یہ کہا جا رہا ہے. کیا حکومت کی بدنامی سچ سامنے لانے والے افسر کے بیانات سے ہوئی یا پولیس کی ناقص تفتیش اور غلط بیانیے سے؟ یہی ہمارا اگلا سوال ہے جو ہم اپنے پینلسٹ کی جانب لے کر جائیں گے. محمل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہے. محمل, سب سے پہلے کتنا برا ہینڈل کیا گیا اس کیس کو, اور ساتھ ہی یہ جو بار بار غلطی نہ ماننے کا طرز عمل ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی, میں تو سندھ حکومت کی اس ایکسکیوز یا اس بیانیے یا اس تنقید پہ حیران ہوں کہ ڈاکٹر سویہ نے جو کام کیا ہے وہ اس کو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرے, کیونکہ وہ ایک بڑا قابل تحسین عمل ہے کہ انہوں نے ایک سچ جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے جو ایک ناحق قتل ہوا ہے ان کی فیملی کو کوئی انصاف مل سکے. تو آپ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں. کون ہے اس ملک میں وجی, آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنی غلطی مانے, تو وہ اپنے ادارے کی غلطی اگر مان رہی ہیں, وہ اس بات کو اگر میڈیا پہ سامنے لے کر آئی ہیں اور انہوں نے فیکٹس بیان کیے ہیں, تو ان کو تو اس بات پر سندھ حکومت کو میڈل دینا چاہیے, نہ کہ ان کی آپ انسیکیورٹی چیک کرے کہ وہ اس پہ غصہ ہو رہے. اب آپ دیکھیں وجیح شاہزیب خان زادہ نے خود یہ بات انہوں نے پروگرام پہ بتائی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک خط لکھا تھا مختلف پولیس آفیسرز کو, وہ بتا چکی تھی کہ یہ 14 مسئلے ہیں اس جو پہلا پوسٹ مارٹم ہوا, تو پھر بھی اس کو پولیس تب بھی سوئسائڈ کا ہی رنگ دے رہی تھی. 4 اگست کو وہ اگر شاہزیب کے ساتھ جو انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب اگر والدین اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس یا سندھ حکومت کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو ان کا ہی ہے, وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم سیکنڈ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے کیونکہ سوالات اٹھ گئے اور لگ ایسے رہے کہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے.
لیکن وہ تو نہیں, یہ تو پھر عدالتی حکم کے والدین کے اتنی تکلیف دہ عمل ہے ان کے لیے بھی, والدین کے لیے, آپ کو پتہ ہے وجی. اور وہ شاہزیب سے الٹا کہہ رہے تھے, ہمیں کل شہزاد کے پروگرام میں پتہ چلا کہ آپ اسے خودکشی ہے, یہ آپ بعد میں آپ کی ڈسکریڈٹ ہوگی, آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. پولیس والے مشورہ دے رہے ہیں انہیں کہ آپ یہ سوئسائڈ ہی ہے, آپ اس کو مرڈر نہ کہیں کیونکہ یہ ہے نہیں. لیکن جب آپ بتائیں سیکنڈ پوسٹ مارٹم ہوا ہے وجی, تو ساری وہ چیزیں جو ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی وہی چیزیں سامنے آئی کہ یہ قتل کا مقدمہ بنتا ہے, یہ تو کہیں سے سوئسائڈ بنتی نہیں ہے. اچھا پھر وجی سوالات اٹھتے ہیں, یہ شاہزیب نے بھی سوال اٹھایا کہ جب میڈیکل بورڈ جو بنتا ہے, مطلب اس کے اندر جو ہے وہ 8 ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان سے اس کے بعد پوچھا بھی جاتا ہے حکومت سے, کیونکہ شاید کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ کہیں یہ تبدیل تو نہیں کر دیں گے, پوچھا جاتا ہے. شاہزیب نے خود جو ہے انہوں نے ہیلتھ منسٹر سے, انہوں نے ہیلتھ سیکٹری سے, انہوں نے سینئر پولیس آفیشل سے یہ بات پوچھی کہ کیا اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا رہا, لیکن کوئی جواب نہیں آتا. لیکن رات کے اندھیرے کے اندر اس کو نہ صرف بدلا جاتا ہے بلکہ کراچی سے ہٹا, مطلب حیدرآباد کے 3 جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر شامل کر لیے جاتے ہیں. اور اس کے اوپر obviously پیرنٹس بھی اس چیز کو نہیں مانتے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ بہت ایک مرکی. لیکن کل رات میں ایک اور نی جرک ریئیکشن بھی سامنے آیا. محمل سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. کل رات میں ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں, جس پر ان کے وکیل نے اور ان کی فیملی نے کہا کہ نہیں, جو پولیس تحقیقاتی ٹیمیں نے کام کرنے دیں, وی ڈونٹ وانٹ the judicial commission at the moment. نہیں وجی, یہ تو میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ یہ آپ سندھ حکومت, یہ خالی آپ نے جیسا سوال کے اندر تھا نا کہ پولیس کی انکمپٹنسی, خالی پولیس کی نہیں ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ سندھ حکومت کی بھی اس کے اندر انکمپٹنسی ہے, ان کی ناکامی, ان کے اوپر بھی سوال اٹھنے چاہیے. جس طرح پولیس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, جس طرح MLO کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ اتنا اس چیز کو مس مینج کیسے کیا گیا کہ ایک بچے کا ناحق قتل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو دبایا جاتا ہے جھوٹ کے تھرو. مطلب IG AIG وغیرہ اگر اس کو ایک سوئسائڈ کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرڈر نہیں, اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فیکٹس دبا رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ کسی غلطی ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کے اوپر جو اس طرح کی تنقید کریں, آپ ان کو اپریشیٹ کریں, میڈل دیں, اور آپ جو ہے خود اپنی غلطی آپ بھی مان لیں. کبھی ہماری حکومت اور ہماری پولیس بھی غلطی جو ہے وہ مان لیں. انہوں نے جو ہے یہ جسٹس کے خلاف حق تلفی اور ناانصافی کرنے ہوئے بہت بڑی جا رہے تھے. تو شکر ہے کہ کسی نے آ کر جو ہے فیکٹس بیان کیا اور بات کی, اور پھر یہ معاملہ میڈیا نے اٹھایا اور آگے بڑھا. اور بچے جو سڑکوں پہ نکلے اس کے حق کے لیے, میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ ان کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا اس ایشو کو. ٹھیک ہے سہیل بڑائی صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سندھ حکومت کہتی کہ ہماری پولیس سرجن نے اس معاملے میں خامیوں کی نشاندہی کی, شاباش ہے ان کو, جس کی وجہ سے ہم اپنی غلطی سدھارنے میں کامیاب ہوئے, الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوئی. یہ کتنا ان ہیومن ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ حکومتوں کو برا کہنا, پولیس کو برا کہنا, یہ تو ایک روایت بن گئی ہے. سارا نظام ہی خراب ہے, سب کچھ ہی ختم ہے. بھائی گزارش یہ ہے کہ کس نے لاش ڈھونڈی, کس نے یہ پہلی تفتیش کی, کس نے دوسری تفتیش کی, یہ بھی تو اپنے ادارے ہی ہیں نا. یہ پولیس سرجن کہاں سے کوئی اوپر سے آئی ہیں, وہ بھی تو اسی پولیس کا حصہ ہے نا. تو یہ دنیا میں دو فرض کرے, ہو سکتا ہے پہلے, میں تو اتنی اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے واقعی پہلی دفعہ ان کو نہ سمجھ آئی ہو, اور دوسری دفعہ جو پولیس سرجن ہے اس کی جب رپورٹ آئی ہے تو ظاہر ہے حقائق بدل گئے ہیں. تو یہ ہاں, تو ہر روز قتل ہوتے ہیں, ہر روز یہ زیادتیاں ہوتی ہیں. ابھی تو یہ نہیں سمجھ آئی موٹیو پیچھے کیا ہے, یہ پتہ نہیں ملزم کیا ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ وہ کون ہے جس نے اس کو مارا یا مروایا, وہ کون ہے جو اس کے پیچھے موٹیو ہے. بنیادی بات تو یہ ہے, یہ تو پورے سسٹم اسی طرح ہے. یہ صرف میر علی رضا کا معاملہ نہیں ہے, یہ سہیل بڑائچ بھی کل سڑک پہ مارا جائے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ تو سارے, لیکن سہیل صاحب یہ آپ کی بات درست ہے کہ سسٹم کا فلا ہے, لیکن جب فلا نظر آئے یا فالٹ نظر آئے تو اس کو ایڈمٹ کرنے کے بجائے یہ کہہ دینا کہ وہ پولیس سرجن کے بیان سے بدنامی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ درست ہے پھر طریقہ, اگر سسٹم سارا غلط ہے تو؟ حسن وجیہ ثانی صاحب, زندگی میں سب سے بڑا مشکل فیصلہ غلطی ماننا ہوتا ہے. کیا پولیٹیشین غلطی مانتے ہیں, کیا ڈاکٹر مانتے ہیں, کیا اینکر مانتے ہیں؟ کوئی بھی غلطی نہیں مانتا. یہاں کو غلطی ماننے کا رواج ہی نہیں ہے. تو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ سسٹم غلطی مان لے, سندھ حکومت مستعفی ہو جائے, ڈاکٹر مستعفی ہو جائے, پولیس چیف چینج ہو جائے,
वो भाई नहीं ऐसा होता। यहाँ पे लोग हम सब इतने बड़े अनापरस्त हैं कि हर एक का ख्याल है कि जो मुझे पता है, जो मेरी राय है, बस उसी को माने। तो बुनियादी वही रवैये हैं। बुनियादी बात तो यह है कि पहले मोटिव ढूंढे, उसके कातिल का पता लगे। असल तो बुनियादी बात है फिर इसकी खामियां के क्यों ये, मुझे तो आज तक नहीं समझ आई इस मामले की कि ये कौन कर रहा है इसके पीछे, जो कातिल है या जो इसके पीछे स्टोरी है कि अगर वो क्यों कत्ल को खुदकुशी बनाना चाहते हैं। या तो ये स्टोरी आए ना कि इसके पीछे कोई है, और या इसको किसी ने कत्ल करा के कोई फायदा लेना था, या किसी से दुश्मनी थी, या कोई लड़ाई थी, तो फिर तो मुझे बात समझ आए। मैं तो एक सादा सा आदमी हूं, मैं तो इतनी आप जैसे सिस्टम का क्रिटिक नहीं हूं, तो मैं तो लोगों को मार्जिन देता हूं, सिस्टम को मार्जिन देता हूं। मैं इनकलाबी आपकी तरह नहीं हूं कि आज मीर अली रजा के कत्ल पे हुकूमत ही बदल देनी है और पुलिस चीफ ही बदल देना है। तो मेरी राय में पहले तो जो बुनियाद है वो तलाश करें। डेथ हो गई, सवाल है उसका मोटिव क्या है। अगर वो खुदकुशी नहीं है तो कत्ल किसने किया है, कौन कातिल हो सकता है। तो बुनियादी तो पहले ये बातें हैं, फिर ये टेक्निकल फ्लॉज है। या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ, ठीक है, तो पाकिस्तान की बल्कि पूरे आलम इस्लाम की सबसे मकबूल लीडर थी, नहीं पोस्टमार्टम हुआ, सही नहीं हुआ, ठीक है। आज तक जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो सर की जो चोट है वो निकाली गई है, बाकी जिस्म चूंकि चेक ही नहीं हुआ, बाकी जिस्म का पता ही नहीं है, ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि बस इसीलिए कहते हैं कि वो बम ब्लास्ट में जो है वो शहीद नहीं हुई, वो जो है उनको वो जो गाड़ी का जो लिवर है हुआ था वो रूफ का, सनरूफ लिवर। हाँ जी जी। तो बुनियादी बात यह है कि यहाँ तो इस तरह के फ्लॉज हर जगह नजर आते हैं। अब आप उन पोस्टमार्टम करने वालों को क्या कहेंगे, आपने उसका क्या सजा दी, जो वहां थे, जो ले जाने में सजा दी। तो जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिलों को सजा नहीं आप दे सके, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तसाहिल में आप कुछ कर नहीं सके, तो मीर अली रजा, यस इट कैन बी एन एग्जाम्पल, सुहेल कुबराइज कैन बी एन एग्जाम्पल, लेकिन आप एक दिन में इनकलाब नहीं ला सकते कि सब कुछ बदल जाए। ठीक है, हम सलीम साफी साहब के पास भी आएंगे। ये कोई फ्लॉ था या कवर अप था, इस सब पर हम एजाज सैयद की भी राय लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मीर रजा नौजवान ताजिर के कत्ल को पहले खुदकुशी साबित करने की कोशिश करने वाली पुलिस अब कत्ल की तफ्तीश कर रही है। सलीम साफी साहब, आपकी जानिब आते हैं, क्या ये शुरू में पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई हाई प्रोफाइल केस बन सकता है? उन्होंने ऐसे ही बेध्यानी से खानापुरी के लिए पोस्टमार्टम कर दिया, और जब मामला हाई प्रोफाइल बना तो फिर इसको खुदकुशी का रंग देकर वीडियोस जारी करते रहे। फिर जब गले आ गया तो फिर दूसरा पोस्टमार्टम और फिर कत्ल। अब तफ्तीशी टीम किस तरह देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, ये तो अगर आज़ादाना तहकीकात हुई और उसके नतीजे में कातिल सामने आ गया तो कत्ल के मुहर्रिकात भी सामने आ जाएंगे और कातिल की हैसियत भी सामने आ जाएगी। कि ये अब पता नहीं कि पुलिस किसी के ईमा पे ऐसा कर रही थी या कि खुद ऐसा कर रही थी, लेकिन बहरहाल पुलिस ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और ज़ाहिरी आसार भी यही बता रहे थे। अब उनके दूसरे पोस्टमार्टम के बाद जो नताइज सामने आए हैं तो इससे बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया है कि जो पहला पोस्टमार्टम था वो गलत किया गया था और उसमें बहुत सारे शवाहिद ऐसे थे जो मामले को इस तरफ ले जा रहे थे कि उनको कत्ल किया गया है। तो एक कत्ल होने वाले बंदे, एक मकतूल को पुलिस ने उल्टा ये साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने खुदकुशी की है। और मेरे ख्याल में इस पे पर्टिकुलरली शाहजेब खानजादा साहब और जिब्रान नासिर साहब
وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کا فالو اپ کیا اور اس طریقے سے سوالات اٹھائے، اور پھر خصوصاً جو ڈاکٹر سمیہ صاحبہ ہے ان کا جو کردار رہا کہ اس کے نتیجے میں یہ واضح ہو گیا، کیونکہ پولیس تو اس چیز پہ اصرار کر رہی تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اور ان کی تدفین اگر پولیس بر وقت صحیح پوسٹ مارٹم کرتی تو اب دوبارہ ان کی لاش کو پھر ان کی قبر کو دوبارہ اس کی نہ کھولنا پڑتا ان لوگوں کے لیے۔ ظاہری بات ہے وہ والدین کے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ تو میرے خیال میں تو پولیس نے اس معاملے میں شدید غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ اب دانستہ لیا ہے یا کہ نادانستہ انہوں نے لیا ہے، کسی کے ایما پہ لیا ہے، یا از خود اپنا ایک جرم کو بس ختم کرنے کے لیے اور دفن کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی ہے ابھی تک کی جو رپورٹنگ ہے کہ وہ مقتول تھا اور ان کو قتل کیا گیا ہے، اور بہت بری طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس نے اس کو خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس میں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی خاتون نے ایک رول پلے کیا ہے کہ اس کو قتل ثابت کرے، تو اب شاید ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے اور قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پولیس کے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہو، لیکن اخلاقی لحاظ سے ڈاکٹر سمیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو مد نظر رکھ کے میرے خیال میں حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اعزاز سید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ، جس طرح سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شاید کوڈ آف کانڈکٹ یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ضرور کی ہو، لیکن ایک بطور انسان اور بطور پولیس سرجن جو ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نبھائی ہے، اور ایک شخص کے خود قتل کو ان نوٹس جانے نہیں دیا، خودکشی کا رنگ دے کے معاملہ دبائے جانے کی اجازت نہیں دی۔ وجی اصل میں یہ جو ساری گفتگو ہے کافی ساری چیزوں کا سب نے احاطہ کیا ہے، میرے سارے سینئر ہیں، لیکن ایک جو پہلو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے ہر سال اعداد و شمار کا کہ ہمارے تھانے کے علاقے میں یا ہمارے اسٹیشن کے اوپر یا ہمارے ضلع میں جرائم قتل کی وارداتیں کم ہوئی ہیں، ڈکیتیاں کم ہوئی ہیں، گاڑی چوری اور موٹر سائیکل چوری کے واقعات کم ہوئے ہیں، اور پولیس نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا کرنا ہوتا ہے، اس میں پولیس کا جو تھانے کے لیول کا جو عملہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایسے اقدامات کرتا ہے کہ قتل ہو گیا تو اس کو خودکشی ظاہر کر دی، چوری اور ڈکیتی کے مقدمات پہلے تو درج ہی نہ کیے، اور اگر درج بھی کیے تو اس میں اماؤنٹ تھوڑی لکھی، یا کوشش یہ کی کہ جو کمپلیننٹس ہیں ان کو یہ یقین دلا دیا کہ آپ مقدمہ درج نہ کروائیں، رپٹ ہم درج کر لیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کا سامان ڈھونڈ دیں گے۔ تو جو پولیس کے اندر کا جو سٹرکچر ہے اس میں بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، ایک سٹرکچرل ایشو بھی ہے۔ ابھی کراچی جو پولیس ہے اس کے سربراہ آزاد خان ہے، مجموعی طور پہ ان کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں سنی جاتی رہی ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی الزامات نہیں ہیں نان پروفیشنل کانڈکٹ کے حوالے سے، لیکن جو ٹاپ لیول پہ آفسرز آپ اچھے جتنے مرضی رکھ لیں، گراؤنڈ کے اوپر جو ایکچوئل پولیسنگ کرنی ہوتی ہے وہ ایکچوئل پولیسنگ تھانے کی سطح پر کرنی ہوتی ہے، انسپیکٹر اور ایس ایچ او لیول کے اوپر اور اس سے نیچے کے جو عملہ ہے اس نے کرنی ہوتی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں کیونکہ ہم نے پولیس ریفارمز نہیں کی۔ ہم جب پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ہم پولیس کے جو ٹاپ رینکس ہیں یا ٹاپ آفیسرز ہیں ان کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل جو سروسز دیتا ہے ایک عام کانسٹیبل، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر،
ان کی حالات زار بہتر بنانے کے لیے اور ان کو بہتر ٹریننگ دینے کے لیے ہم کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ایک مقدمہ تو ڈاکٹر سمیہ اور میڈیا کی بہترین رپورٹنگ کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا، ایسے کئی مقدمات ہیں اور جو ہمارے سامنے نہیں آتے. اور یہ مقدمہ شاید سامنے آنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کراچی میں ہوا. ایسے بہت سارے مقدمات ہیں جو رورل سندھ میں رونما ہوتے ہیں، رورل پنجاب میں رونما ہوتے ہیں، مگر وہ سامنے نہیں آتے. کیوں سامنے نہیں آتے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ میڈیا گلیئر بھی وہاں پر نہیں ہے. جو ہمارا مین سٹریم کا میڈیا ہے وہ زیادہ تر بڑے شہروں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں جو بنیادی جزو یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ اور گراؤنڈ لیول کے اوپر پولیس کی کیپیسٹی کتنی زیادہ بہتر ہے اور ان کو ہم نے کتنی مراحت بھی دی ہے تاکہ وہ کسی ایسے مس کنڈکٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کا جو مقصد ہو وہ مانیٹری ہو اور اس مانیٹری مقصد کے لیے وہ انسانی جانوں کے بارے میں غلط رپورٹ کرے. ٹھیک ہے محمد، آپ کچھ کہہ رہی تھی، مختصر رکھیے گا جی پلیز. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو یہ بات ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا، ظاہر بات ہے ہم تو ایز میڈیا پرسن سوال اٹھا سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کیا یہ شیئر انکمپٹنس تھی، اوور لک کر دیا گیا پہلی جو پوسٹ مارٹم ہوا تھا. سوال اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں سندھ حکومت یا پولیس کے اوپر، وہ ہے کہ جب انہوں نے لیٹر لکھا، انہوں نے خط لکھا اور 14 پوائنٹس انہوں نے بتایا کہ ڈسکرپنسیز ہیں، جب انہوں نے وہ سارا ہائی لائٹ کیا تو نہ اس کا جواب دیا گیا نہ اس پر کوئی ایکشن لیا گیا. آپ ہو سکتا ہے انکمپٹنس اور اس چیز کو اگر آپ ڈاؤن پلے بھی کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو تو چاہیے تھا ان چیزوں کو تو ایڈریس کرتے، بلکہ آپ کی کریڈیبلٹی میں جاتا، یہ پولیس کی بھی کریڈیبلٹی پہ جاتا اور یہ حکومت کی بھی کریڈیبلٹی پہ جاتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی سوال اٹھائے ہیں پولیس سرجن نے تو ہمیں ان کو جواب دینا ہے، اس لیے ہم یہ سیکنڈ پوسٹ مارٹم ہمیں کروانا ہے. لیکن اس کو بھی اس کے باوجود بھی نہیں پولیس مان رہی تھی کہ یہ مرڈر ہو سکتا ہے، اس لیے سوالات اٹھ رہے ہیں. یہاں پر یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ حکومت اس وجہ سے یا جو ہے پولیس چیف بدل دیں وہ، لیکن ان کے کردار پہ سوالات ضرور ہوں گے اور جواب بھی ملے گے کہ یہ کیوں ہوا. ہمیں نہیں معلوم کہ مرڈر کیوں ہوا، اس کے پیچھے راتوں رات کمیٹی کیوں بدل دی گئی، اور یہ سارے سوال تو ہوں گے بورڈ کی اور وہ ساری چیزیں. بالکل آپ پہ کراچی کا کیس ہے اور آپ حیدرآباد کے ڈاکٹرز ڈال رہے ہیں اور آپ انسسٹ کر رہے ہیں اور فیملی اس پہ تیار نہیں ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس پہ سوال تو کریں گے. بہت شکریہ محمد سرفراز، بڑائی صاحب، سلیم صافی صاحب، اعجاز سید، آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.